सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची को कहा जाता है कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से है, सबसे ज्यादा कारोबार इस शहर में होता है, पोर्ट सिटी है, पूरे पाकिस्तान को खिला रहा होता है। लेकिन इस शहर के बारे में क्या कभी किसी ने सोचा है? इस शहर में जिसको भी वोट मिला है उसने अपने हिस्से की तिजोरी तो भर ली है वोट के बाद नोट के साथ, लेकिन इस शहर वालों को शायद किसी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो कौन थे? वो कब्जा माफिया है, वो दहशतगर्द हैं और वो लोग हैं जो गरीब लोगों के पैसे, उनके जज्बात, उनकी जिंदगियों से खेलने वाले हैं। और आज सूरत हाल ये है कि इस शहर की ना कोई प्लानिंग है, चाहे वो यहाँ वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जगह हों, चाहे सूबे के, चाहे शहरी हुकूमत के, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड्स हों, तमाम के तमाम ने मिलकर इस शहर के बखिए उधेड़ दिए हैं। ये आज रिमार्क्स भी सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट में कराची के हवाले से चाहे मामला इंक्रोचमेंट का हो या रेलवे की अराजी का, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे चल नहीं पा रही, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रही है। बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि उस पर कब्जा हो चुका है, और कब्जा आज से नहीं साल से है। आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या ये मुमकिन है कि कराची को मॉडर्न सिटी बनाया जा सके, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि माहिरीन बुलाए जाएं, इस शहर को मॉडर्न सिटी बनाया जाए, जो रास्ते में आए बिल्डिंग गैर कानूनी उसे गिरा दिया जाए। तो अगर गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी तो फिर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घर और लाखों मकीन इसका शिकार भी होंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कराची के वो मेयर भी रहे हैं, वो सिंध के बल्दिया के वजीर भी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जतोई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और ब्यूरो चीफ हैं कराची। शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़ किया जाए। शहर कराची में ना तो बुलंदो बाला इमारतों का कोई मामला पुराना है, ना ही इंक्रोचमेंट का कोई मसला नया है, ये तमाम तर चीज़ें चलती आ रही हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरम है हुकूमतों पर, इदारों पर, इसका कोई हल हो सकता है, निकल सकता है कोई हल? देखें, कभी ना कभी तो ये मामला जो है वो इतना मंजर आम पर आना था, और मुझे ये लगता था कि कोई ना कोई चीफ जस्टिस आकर, और जब जस्टिस गुलजार, वैसे जब जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में यहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर ये कराची बेंच में जब आते थे और बैठते थे तो बहुत सारे यहाँ के मामलात को वो टेकअप करते थे। कुछ उनके ऐसे एक्शंस हैं जिस पर जाहिर है कि मैं भी समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा उसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी है, उसकी एक ह्यूमन साइड भी है, इंसानी पहलू भी है। लेकिन जो ये मामला उन्होंने उठाया है तजावुज़ात का, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी तामीरात का, और ये अरसे से जारी था, और हर शहरी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। कोई शहरियत नहीं, कोई माशरत नहीं, कोई ऐसा जंगल का कानून, वहाँ भी कोई कानून होता है, यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर खूबसूरत बात यह है कि सारी पार्टियों में जो एक माफिया मौजूद है, कब्ज़ा माफिया हो, लैंड माफिया हो, करप्शन माफिया हो, उसकी चांदी हो गई थी, उसकी ईद हो गई थी, उसकी लॉटरी निकल आई थी, क्योंकि कोई किसी को रोकने वाला, टोकने वाला, पूछने वाला नहीं था। पीपल्स पार्टी की ज़ेर साया जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसके ज़ेर साया भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक माफिया काम कर रहा है, जो ये गैर कानूनी तामीरात के पीछे बुरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो काम कर रहा है। इसी तरह MKM पाकिस्तान के ज़ेर तहत भी और पार्टियां हैं, और PSP के मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा अपनी सफ़ों में देखें। मुझे कई इलाके मालूम हैं, मैं बता सकता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में जाके पेश हो जाऊँ और मैं अपनी वहाँ पर सारी मालूमात शेयर करूँ। ये शहर को बचाने का वक्त है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा ये अनलिवेबल सिटी हो गया। कचरा इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है, उसको उठाने की कैपेसिटी नहीं है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर आबादी का इनफ्लो है, पूरे मुल्क से लोग जो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं, जो रोज़गार के लिए आ रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपका दिल करता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएं और जाकर ये बात करें, तो डॉक्टर साहब ये फिर शहर का आप पर फर्ज भी है, आपका फर्ज भी है, ये शहरियों का कर्ज भी है आप पर
کہ آپ فرض کی ادائیگی کے لیے اور قرض چکانے کے لیے آپ تو عدالت جائیں نا، تو جا کر بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں میں بالکل میرا ارادہ ہے جو اگلی ہیئرنگ اگر منڈے کو ہے یا وہ نیکسٹ ٹائم آتے ہیں تو میں ضرور وہاں جا کے پیش ہوں گا۔ جو میرے پاس رپورٹس ہیں، جو میرے پاس اس شہر کا ایک ذائچہ ہے، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، پانی کی کمی کو لے کر یہ جو آنے والی جو گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو ویسے ہی تباہی بربادی مچاتی ہے، درخت لگ نہیں رہے، جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ ہم پلانٹ پر اربوں روپے S3 کے نام سے خرچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، K4 شروع نہیں ہوا اور اربوں روپے خرچ ہو گئے، ایک قطرہ اضافی پانی اس شہر کو نہیں ملا۔ MQM کے جو پہلے کے جو بلدیاتی ادوار تھے، میرے زمانے میں K2 میں 100 MGD آیا، مصطفیٰ کمال اور مشرف صاحب جب صدر تھے اس زمانے میں K3 100 MGD آیا۔ 2007 کے بعد ایک اضافی قطرہ نہیں ہے 12 سالوں سے، اور صوبائی حکومت کی تحویل میں کراچی واٹر سیوریج بورڈ، لیکن اگر میئر کراچی کے پاس اختیارات نہیں، خالد مقبول صدیقی بھی ان کے ساتھ یہ رونا روتے ہیں جو کنوینر ہیں MQM کے، اور عامر خان اور کنور نوید بھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو انہیں بلدیاتی اداروں سے پھر مستعفی ہو جانا چاہیے اگر ان کے پاس۔ اور جسٹس گلزار صاحب نے بھی تو یہی بات کی، انہوں نے بھی تو یہی کہا کہ بھائی آپ پھر گھر جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ میں کہتا ہوں گھر نہ جائیں، استعفیٰ دیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کے دھرنا دیں، واٹر بورڈ واٹر سیوریج بورڈ واپس مانگیں، کچرا اٹھانے کا اس کو ڈسپوز کرنے کا پورا اختیار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مانگیں آپ، جو آپ سے لے لیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ بلڈنگ کنٹرول جو پہلے لوکل ایک مقامی ادارہ تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول، جب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے ساتھ اور شہر میں جو بے ہنگام تعمیرات موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا۔ کراچی ایسا بدقسمت شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بری حالت اس کی رہی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی دور حکومت ہو، MQM ہو یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت ہو یا ایک چھوٹا سا پیچ کافلی کا ہے۔ اب اس شہر کو ماڈرن سٹی بنانے کی چیف جسٹس پاکستان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس شہر میں یہ عمارتیں گرا دی جائیں اور یہاں کو اس شہر کو پھر سے آباد بنایا جائے، اس کو بہتر کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں جو اتنی آپ نے کہیں اس پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا صوبے میں کرپشن کی بنیاد کے اوپر، ہر آدمی اپنی جیب بھرنے میں لگا ہو اور قانون کو بالائے طاق رکھا ہو تو اس شہر کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے عمارتیں ایسی ہیں جہاں گراؤنڈ پلس 1 سے زیادہ کی تعمیرات کی اجازت ہی نہیں، وہاں لوگوں نے 5-5 6-6 منزل بلڈنگ بنا لی۔ کیا اس بلڈنگ انسپیکٹر ہو رہا تھا؟ کیا وہ ڈپٹی کنٹرولر آف بلڈنگ کبھی اپنے علاقے میں جاتے نہیں؟ ایک دن میں بن جاتی ہیں کہ جی رات کو بنانی شروع کی تھی، صبح تک ختم ہو گئی، اب کیا کریں، بن چکی تھی اور اس کے بعد لوگ بھی رہنا شروع کر دیے۔ بلڈنگیں بنانے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ساری کوتاہی جو ہے وہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے، ان لوگوں کو یہاں سے بند کر لیتے ہیں پیسے لے کے۔ آپ یہی دیکھیے کہ آگے بھی جو ہے یہ پوری چائنا کٹنگ اس شہر میں ہو گئی، پارک ختم کر دیے گئے۔ جو حال اس شہر کا، ہم نے اسے ایک کانکریٹ جنگل بنا دیا ہے، کس طریقے سے اس کو درست کیا جائے؟ اچھا، ان شہریوں کا کیا قصور ہے جو آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ NOC دکھا دیجئے، بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ NOC دکھا دی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ، اور پھر ان لوگوں کا بھی کیا کیا جائے جن کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس علاقے میں گراؤنڈ پلس بلڈنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ رہائش کی کوئی آلٹرنیٹ جگہ نہیں ہے، پلاٹ بنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے بیریا ٹاؤن کہاں جا کے بس رہا ہے اور اس میں کس قیمت پہ پلاٹ بکتے ہیں۔ کراچی کے شہری مجبور ہو گئے اور حکومت کچھ نہیں کرتی۔ حل کیا ہے کہ یہ بلڈنگیں اگر گرا دی گئی تو کیا ہوگا؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، جی گرا دی گئی تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں جب گرائی جائیں گی تو دیکھیں کون سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے۔ وہ لوگ افیکٹڈ ہیں جنہیں سرمایہ کاری، ان کے دل کو سکون کیسے پہنچے؟ وہ کہتے ہیں جن افسروں نے یہ کام کیا وہ تو سب کوئی کینیڈا بھاگ گیا ہے، اربوں روپے کما کے چلا گیا اس جگہ سے،
تو یہ کیسے چل سکتا ہے نظام؟ جب بھی کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہو، چاہے ہمارے کورٹ کر رہے ہوں، ان کی پہلی ذمہ داری کہ ان لوگوں کو تو سزا دینی شروع کریں جو یہ فیصلے کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں پیسے لے لے کے. صحیح. تب وہ فیصلے بند کریں گے تو یہ بلڈنگیں بند کرنی بند ہوں گی، ورنہ وہ فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی جیبیں بھرتے رہیں گے. بالکل. جہاں گورننس صحیح نہیں ہوگی اور ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی اور پبلک کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، ان تمام فیصلوں سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ہوشیار کرانا ہے کہ دیکھیے آپ جس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ٹھوک بجا کے لینا چاہیے، بلڈر کی ریپوٹیشن دیکھنی چاہیے، آپ کو پراپر ڈاکومنٹیشن لینا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کو کلوز بھی ڈلوانا چاہیے کہ اگر بلڈنگ کی آپ کے پلاٹ میں یا نقشوں میں کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر آپ جو بلڈر ہے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ کمپنسیٹ کرے افیکٹریز کو. بالکل صحیح. منافع بنا کے وہ بھی چلا جائے گا تو کہاں جائیں گے؟ بالکل. اس وقت تو غریب آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ شکار بن رہا ہے کہ کیونکہ اس کا گھر گرایا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی. صاحب یہ کوئی راتوں رات کا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے. جب بلڈنگ جگہ ہے اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے، بلڈنگ بنتی ہے، بلڈنگ پھر پاس ہوتی ہے، اس کے بعد کے الیکٹرک بجلی دے رہی ہے، سوئی سدرن گیس دے رہی ہے، واٹر بورڈ اس کو پانی دے رہا ہے، یہ تمام کے تمام ادارے شامل ہیں. تو شاید جتوئی صاحب یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ لوگ آباد ہو جائیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے؟ جیسا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور بلڈر جو ہے قبضہ کرنے والا یا اس زمین پہ غیر قانونی الاٹمنٹ کرنے والا افسر جو ہے ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد ایک وہاں فلیٹ بنے، ایک آدمی نے لیے، پھر اس نے دوسرے کو بیچے، پھر تیسرے کو بیچے، اب وہاں چوتھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا جائے کہ جی یہ غیر قانونی ہے تو اس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہے. اس نے تو اپنی حلال کمائی سے سارے این او سیز دیکھ کے، تمام کاغذات دیکھ کے، تمام الاٹمنٹس دیکھ کے، تمام لیز دیکھ کے اس نے تو بیچارے نے اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا دی. اب اگر کہا جائے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، کوئی بھی وہ ہے، وہ بہرحال اس کا بنیادی حق ہے کہ یا تو اس کو متبادل دیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کے سی آر کے لیے یا کراچی کی خوبصورتی کے لیے بلڈنگ گرانا ضروری ہے تو آخری آدمی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو وہاں رہائش پذیر ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. کمپنسیٹ بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ جو اس وقت وہاں اس کی جگہ کی قیمت ہے اس کم از کم اتنی قیمت اس کو دینی چاہیے تاکہ وہ دوسری جگہ بالکل وہ ویسی ہی کوئی جگہ لے سکے. مدثر، یہ جو کراچی میں زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ اس طرح غیر قانونی قبضے نہیں ہوئے. جہاں کراچی میں جس طرح زمینوں کی لوٹ مار کی گئی ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، خاص طور پر اتنا بڑے شہر میں. اور سب سے بڑا دور جو ہے کراچی میں، جب یہاں کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی صوبائی حکومت تھی، نہ کوئی وفاقی حکومت تھی، نہ کوئی بلدیاتی حکومت تھی، نہ کوئی ریٹ تھی کسی حکومت کی. وہ دور تھا دہشت گردی کا. اس دہشت گردی کی آڑ میں سب لوگوں نے یہاں قبضے کیے، سب لوگوں نے یہاں لوٹ مار کی شہر کی، اور جو کوئی روکنے والا ہوتا تھا وہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتا تھا. لوگ پیچھے ہٹ گئے، نہ عدالتیں کام کر رہی تھیں، نہ پولیس کام کر رہے تھے، نہ شاہد صاحب آپ بڑے اچھے پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کی آڑ میں یہ قبضہ کیا اب تو ان کی نشاندہی ہو کے اب ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ 2015 کے بعد دہشت گردی کو بھی کنٹرول کیا گیا، دہشت گردوں کو بھی پکڑا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا قلعہ کما کیا گیا. ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اس پہ لے آئے ہیں ہم. لیکن جو اس وقت کچی آبادیاں، ان کی کیا صورتحال؟ جو جھگیاں ہیں وہ اس سے بھی نیچے، کچی آبادیوں سے بھی نیچے، ان کی کیا صورتحال؟ سلمان سلیم ہمارے نمائندے کالا پل کے جو قریب یہ جھگیاں میں مکین آباد ہیں ان سے بات کریں گے. سلمان، یہ کیا کہتے ہیں جو جھگیوں کے مکین ہیں کہ جب آپ یہاں پر تجاوزات اور یہ معاملات ہٹایا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کالا پل کے نیچے جو آبادی ہے وہاں پہ. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ ریلوے کے قریب جو بھی آبادی ہے اس کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے اور وہاں پہ خوبصورت پارک بنایا جائے. لیکن یہاں پہ جو آبادی ہے وہ کئی برسوں سے جو ہے وہ یہاں پہ قائم ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک خاتون سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کب سے یہ جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور ان کو آنے والی وقت کے اندر جو احکامات ہیں اس کے اوپر جو
ایک سارا سینیریو کریٹ ہوگا اس کے اندر ان کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ٹائم یہاں پہ ہو گیا رہتے ہوئے, اور اب جو سپریم کورٹ کے احکامات آئے ہیں اس کے بعد کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ اچھا نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت عرصے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے بوڑھے باپ سسر یہ ادھر ہی ہمارا کھپ گئے. صحیح بات ہے. اور وہ جج کے آگے میری یہی اپیل ہے. آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے اگر وہ یہاں پہ آ کے نہیں اٹھائے؟ ہم لوگوں کو غریب آدمی کہاں جائیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں انہوں نے جگہ بھی نہیں ہے بیٹا. انہوں نے بالکل یہی بات کی کہ کئی سالوں سے یہاں پہ جو ہے وہ یہ رہائش پذیر ہیں, لیکن اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اگر یہ جگہ خالی کروائی جاتی ہے تو ان کو کوئی متبادل جگہ جو ہے وہ رہائش کے لیے فراہم کی جائے, کیونکہ یہ ایک گھر کی بات ہے. سلمان سلیم ہمیں سلمان بتا رہے ہیں کالا پل کی صورتحال کے حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.